बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि इमरान ख़ान ने जो वकील कर लिया, जो तहरीक इंसाफ ने, वो वकील सलमान रुश्दी का भी वकील रहा है। उसने सलमान रुश्दी जैसे मलून को भी डिफेंड किया है और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं नून लीग वाले, बाकी भी सोशल मीडिया पे बड़ा बैकलैश आया है। ये क्या चक्कर है, इस पे बात करेंगे और बहुत खुल के बात करेंगे। और साथ ही मुझे, वैसे आप यकीन कीजिए मुझे वीडियो इस पे करनी थी और साथ में ये भी दिखाऊंगा, सुनाऊंगा भी सही। बड़ी खुशी हुई है। न्यूयॉर्क की सदाएँ न्यूयॉर्क की हवाएँ, फ़ज़ाएँ अज़ान की सदाओं से गूंज उठी हैं। अमेरिका की हवाएँ अज़ान की सदाओं से, अज़ान की बरकत से, करम से गूंज उठी हैं। ये आपको सुनवाना भी है। आप यकीन करें, खुशी दीदनी है न्यूयॉर्क के मुसलमानों की, चाहे उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, मिडल ईस्ट से हो, किसी और इस्लामी मुल्क से हो, जितने भी वहाँ पे रह रहे हैं उनकी। और ये ज़ाहिर है ये शुरुआत है, ये आपको सुनवानी भी है, ये अज़ान आपने ज़रूर सुननी है, उनकी खुशी देखनी है। जिस तरीके से वो एक एक चीज़ को फिल्मा रहे हैं, जिस तरीके से वो खुशी का इजहार कर रहे हैं जैसे उनकी आज ईद हो गई हो, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यही इसी कानूनी जिद्दोजहद को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये पाकिस्तान का, ये इस्लाम का असल चेहरा है। और जनाब ये मैं अब आपके सामने, कहा जा रहा है, फैक्ट भी है कि मिस्टर जेफरी जो वकील इन्होंने किया है, हायर किया है। पहली तो मैं आपको बात बताऊं, मैंने इससे पिछली वीडियो में भी कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो बैनुल अक़वामी आलमी अदालत इंसाफ है, उसमें अफराद नहीं जा सकते, उसमें सियासी पार्टियां नहीं जा सकती, उसमें NGOs नहीं जा सकते, कॉरपोरेशंस, प्राइवेट एंटिटी नहीं जा सकती, उसमें रियासतें जा सकती हैं। वो रियासतें जो अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबर हों, ये शर्त है। उनके दरमियान, दो रियासतों के दरमियान कोई तनाज़ा पैदा हो जाए, वो उस आलमी अदालत इंसाफ में जाती हैं। ठीक, अच्छा। लेकिन अब ज़ाहिर है हर किसी ने पैसे बटोरने हैं ओवरसीज़ यूथियों से। उनको पता है कि वो करोड़ों रुपए के फ़ंड पहले भी वो देते रहे हैं शौकत खानम के नाम पे, यहाँ पे खा गए लोग, तो उनसे पैसे बटोरने हैं और उनकी उसकी बुनियाद पे जो जिसकी मर्जी आए। पहले वो मुबैना तौर पे आदिल राजा जैसे बेशरम ने बटोरे, मुईद पीरज़ादा भी यही काम कर रहा है मुबैना तौर पे शहबाज गिल भी यही काम कर रहा है, और यहाँ पे कुछ खुद साख्ता तर्जुमान हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। तो भाई लुटो ओवरसीज़ यूथियों को इमरान खान के नाम पे। मैं तो बिल्कुल सीधी सीधी बात करता हूँ, कोई लगी लिपटी रखता नहीं हूँ किसी के भी हवाले से, नंबर एक। बाकी बात ये रही कि जो जेफरी साहब हैं, जेफरी रॉबर्टसन, वो वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों की वकालत करते रहे, बहुत ही काबिल बैरिस्टर हैं, इंटरनेशनल लॉ पे वो उनको अबूर है, उनको बाकी भी बहुत ही, वो 1973-74 से को बैरिस्टर हैं, तो अब काफ़ी सीनियर हैं। मुख्तलिफ़ लोगों को, वो जूलियन असांज, जो विकीपीडिया व जूलियन असांज, इसके भी वकील रह चुके हैं। सलमान रुश्दी के भी वकील रहे थे जब उन पर आयतुल्लाह ख़ुमैनी, ईरान के आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने, जब उन्होंने, सलमान रुश्दी ने जब ये स्टैनिक वर्सेस लिखी थी, तो आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने उन पर मुतादिद मुल्कों में मुतादिद केसेस कर दिए थे, मुकदमे कर दिए थे। तो फिर इस वजह से उन्हीं मुल्कों में जेफरी ने उनको रिप्रेजेंट किया और उनकी वकालत की। इसके अलावा वो ब्राज़ील के जो साबिक सदर अब भी वो हैं वहाँ पर, लूला डी सिल्वा, उनको भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उनकी भी वकालत, और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनकी उन्होंने वकालत की। तो सलमान रुश्दी के भी वही वकील और इमरान खान के भी वही वकील। ठीक है, अच्छा। मेरे पास इस वक्त दो ऑप्शन हैं। देखें, इंसान अपनी क्रेडिबिलिटी बनाता है, लेकिन क्रेडिबिलिटी से ज़्यादा मुझे लगता है, मैं इंसानियत को पहले प्रेफर करता हूँ, बाद में सहाफ़त है। अल्लाह को पहले जवाबदेह होना होता है, बाद में। मेरे व्यूज़ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई प्रोडक्शन नहीं, मैं फ़कीर सा मलंग सा बंदा हूँ, सादा सी वीडियो बना देता हूँ, आप बड़े शौक़ से देखते हैं, बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, दुआएँ भी कर। मुझे ऐसे ऐसे लोग देखते हैं
میں بتا دوں نا، یقین کریں کہ بہت ساروں کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے، اور یہ میرے لیے فخر کا مقام ہے، میرے لیے آنر ہے۔ میں تو ایک ملنگ سا فقیر سا بندہ ہوں۔ خیر، تو میرے ویوز آ جاتے ہیں۔ میرے لیے دو آپشنز ہیں۔ میں پہلے کہوں کہ جناب یہ دیکھو، عمران خان نے جو ہے نا یہاں پہ جیفری کو کر لیا وکیل، اور وہ سلمان رشدی کا بھی وکیل رہا ہے، لہٰذا پکا پکا قادیانی، پکا پکا یہ جو ہے نا یہودی ایجنٹ ہے، اور پکا پکا دیکھو جناب یہ اسلام دشمن ہے، اور یہ وہ اس کو میں پھیلا دوں، میں کہہ دوں۔ ٹھیک، نون لیگ والے کہہ رہے ہیں وہ ایک سیاسی جماعت ہے، ان کو کہنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ قوم ہی ایسی ہیں ہم کہ بھائی اسی طریقے یہی بکتا ہے نا۔ عمران خان بھی یہی کرتا رہا ہے، تحریک انصاف بھی یہی کرتی رہی ہے۔ جو وکیل ہوتا ہے نا صاحب، بات یہ ہے عمران خان پر کرٹیسائز کرنے کے لیے ان کے اپنے بھانڈ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ۔ میں ہر وقت کرٹیسائز کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن تنقید کے لیے یہ نہیں ہے۔ ایک وکیل ہے جو جیفری ہے یا جو بھی ہے یہاں پہ، وہ آج ایک کا وکیل ہے، کل دوسرے کا وکیل ہے، وکیل ایسے۔ اب یہ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، خواجہ حارث صاحب کو کل نواز شریف کے وکیل تھے، آج وہ عمران خان کے وکیل ہیں یا وکیل تھے، ٹھیک ہو گیا نا، اب تو وہ چھوڑ گئے ہیں۔ کل کو سلمان اکرم راجہ صاحب نون لیگ کے وکیل بھی رہے ہیں، آج وہ عمران خان کے بھی وکیل، کوئی کل بوشن کے بھی وکیل رہے ہیں یہاں پر، اور کل کو وہ پھر جو ہے نا کہ کن کن کے وکیل آ جاتے ہیں۔ تو خیر، وہ بات یہ ہے کہ وکیل جو ہوتا ہے نا، وہ ظالم کا بھی ہوتا ہے، مظلوم کا بھی ہوتا ہے۔ وکیل ایک پروفیشنل، ایک وہ پیشہ ہے، اس نے اپنی فیس لینی ہے، اس نے اپنے پیسے لینے ہیں۔ اگر وہ یہ کرنا شروع کر دے تو پھر وہ بھوکا مر جائے گا وغیرہ۔ وہ اس میں تو سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں صرف اس بنیاد پر کہ جناب وہ سلمان رشدی کا بھی وکیل تھا اور وہ عمران خان کا بھی وکیل ہے، تو لہٰذا ثابت ہوا کہ عمران خان یہ وہ ٹھیک۔ میں اس طرح کا بندہ ہوں ہی نہیں، اور میں اس طرح کسی کے بھی نہ کہنے پہ کروں گا، نہ میں کسی کا ترجمان ہوں، اور نہ میں ایک جرنلسٹک ایتھک کو دیکھنا ہے۔ جرنلسٹک ایتھک سے پہلے میں نے ہیومن ایتھک کو دیکھنا ہے، میں نے انسانی قدروں کو دیکھنا ہے، اخلاقی قدروں کو دیکھنا ہے، اللہ کو جواب دہ ہونا ہے۔ میرے لیے یہ آسان تھا، میں کہہ دیتا جناب، اور اس طریقے سے تو لیکن یہ ہوا کیوں؟ یہ اس لیے ہوا کہ تحریک انصاف نے بھی اپنے دور حکومت میں یہی کچھ کیا، دور حکومت سے پہلے بھی یہی کچھ کیا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف سے کچھ لندن میں ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے کہا جی ایک بھارتی ایجنٹ نے ملاقات کر دی۔ نواز شریف صاحب سے یہاں مودی جی آئے اور وہ مودی صاحب ملے یہاں پر جاتی عمرہ میں، انہوں نے کتنا کرٹیسائز کیا یہی تحریک انصاف نے اور پرانے والی اسٹیبلشمنٹ نے۔ اب تو یہ مصیبت یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ نئی دھل کے آ گئی ہے، وہ پرانوں سے جان چھڑا لی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو پوتر ہیں، ہمیں تو پرانوں کا پتہ ہی کوئی نہیں انہوں نے کیا کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی، یہ ایک ٹیکٹکس ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اب مسئلہ یہ کہ وہ پرانے والی اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے بھی میڈیا کو کہہ دیا جناب یہاں پہ اجیت دوول بھی آ گیا ہے، یہاں پہ مودی بھی جیسے نواز شریف نے تو مودی سے کوئی وہاں پر کورین گھاس لگوانا تھا اپنے جاتی عمرہ میں۔ بھائی جو بھی ملاقات کرتے ہیں تو وہ ان کا ذاتی کیا تعلق ہوتا ہے؟ آج مودی وہاں پہ ہے اور نواز شریف لندن میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کب بھی ملے بھی نہیں ہوں گے۔ وہ جب بھی وزیر اعظم تھے یہاں پہ تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بائی لیٹرل ایشوز پہ بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا ذاتی کیا ہوتا ہے؟ ان کو کیا چیز چاہیے ذاتی ایک دوسرے سے؟ ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا۔ لیکن چونکہ ایک ایجنڈے کے تحت نواز شریف کو بدنام کرنا تھا، ایجنڈے کے تحت کہنا تھا کہ نواز شریف کی ملوں میں اتنے را کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں، بعد میں ایک بھی نہیں نکلا۔ وہ صابر شاکر جس کو آج ٹھوڈے مار کے جوتے مار کے ایئروائی نے نکال دیا ہے اسی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، اس نے بیٹھ کے نواز شریف کے خلاف کیا جھوٹ بولا ہے۔ وہ غلام حسین جو انسان کہلوانے کے لائق نہیں ہے، وہ صحافی بن بیٹھا ہے، وہ کس طریقے سے اس کو ٹھوڈے مار کے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ غلام حسین ہو یا وہ صابر شاکر ہوں یا وہ بھٹی صاحب ہوں، یا مطلب وہ جو بھی ہوں، وہ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، تو انہوں نے کیا جھوٹ بولے۔ انہی لوگوں نے کہا تھا، صابر شاکر لوگوں نے، کہ پتہ نہیں 4 ارب ڈالر کی کتنے نواز شریف نے انڈیا منتقل کر دیے ہیں الیکشن سے پہلے۔ نواز شریف کو بدنام کرنا تھا، انہوں نے کہہ دیا، اور تحریک انصاف والے یوتھیے اور یوتھنیاں اس وقت چھلانگیں لگا رہے تھے اور گھنگرو پہن کے ناچ رہے تھے، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ صابر شاکر ان کا ہیرو تھا، ٹھیک۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ وہ چونکہ بدنام کرنا تھا نا، اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی اس وقت کی، سارا کچھ۔ یہ دیکھیں، یہ ننگے صحافت، ننگے انسانیت، یہ غلاظت کا ڈھیر، یہ اس کو کپی بولتے ہیں ہارون رشید کو میڈیا کی زبان میں۔ وہ کیوں بولتے ہیں میں آپ کو بتاتا بھی ہوں۔
یہ کیا کہہ رہا تھا اس وقت, اس نے کیا کہا, یہ آپ ذرا خود اپنے کانوں سے سن لیں, آنکھوں سے دیکھ لیں. اس میں بات یہ بڑی سنگین ہے. ان کی نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے کل انڈیا کے ملٹری اٹیچی سے, کل یا پرسوں جی. وہ جو اس نے کہا نا, وہ تو میں پتہ کرنے میں لگا رہا شہباز گل صاحب نے, کہ ہمیں پتہ ہے کس سفارت خانے میں ملاقات ہوئی ہے. مجھے نہیں پتا سفارت خانے میں ہوئی ہے نہیں ہوئی, مگر میرے سورسز کہتے ہیں اور یہ ریلائبل ہیں کہ انڈیا کے ملٹری اٹیچی سے نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. انڈیا کے ملٹری اٹیچی سے نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس ننگ صحافت اور ننگ انسانیت, یہ غلاظت کا جو ڈھیر ہے, یہ ہارون رشید یہ بکواس کر رہا تھا. ٹھیک, مطلب سفید ریش آپ نے رکھی ہوئی ہے سنت رسول, اور ادھر سے ان کا وقار کیا ہے, ان کا کردار کیا ہے کہ یہ عام طور پہ یہ باقی آج کل تو ان کو زیادہ تر وہ ٹاک شوز میں نہیں بلاتے, پہلے بہت سارے ٹاک شوز میں یہ آیا کرتے تھے. آج کل تو پتہ نہیں کو اپنا پروگرام کرتے ہیں یا نہیں کرتے, آج کل تو اس طریقے سے صورتحال ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. تو وہ آپ جو ہے نا وہاں پہ وہ آتے تھے, تو یہ شراب کی بوتل میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, ایسے نہیں کہہ رہا, شراب کی بوتل لے کے یہ صاحب اپنے کوٹ کی جیب میں, ان کو میڈیا کی زبان میں میڈیا والے اس کو کپی بولتے ہیں. کپی اس لیے بولتے ہیں کہ شراب کی کپی ان کی جیب میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کا اپنا ذاتی کردار ہے, اور یہ کس طریقے کی دوسروں پر کیچڑ اچھال رہے تھے. یہاں پر مجھے ایسے لوگوں کا بھی پتہ ہے کہ ان کا انٹرویو کرنے جاتے تھے نا وہاں پر, وہ صحافیوں کی میں بات کر رہا ہوں, ان کو ایک چینل سے نکالا بھی گیا ہے. انٹرویو کرنے جاتے تو وہی جو مگ ٹی وی کا ہوتا تھا نا چھپا ہوا, وہ اس مگ میں وہ شراب رکھی ہوتی تھی, وہ پی رہے ہوتے تھے. انٹرویو کے دوران بھی وہ پیتے رہتے تھے, اور اسی دوران وہ نواز شریف پہ تنقید کر رہے ہوتے. یہ ذاتی کردار ہے ان لوگوں کا, کبھی کبھی چھیڑا نہ کریں. ٹھیک ہے, اب جس کو یہ بھارتی ایجنٹ کہہ رہے تھے, اب ذرا سنیے گا, تھوڑا سا سنتے جائیں, سر دھنتے جائیں. ٹھیک ہو گیا نا. اب میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے, اور ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے, تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. کچھ لوگ شکوہ کرتے ہیں نا کوئی صاحب ویڈیو نہیں آئی. ویڈیو آئی ہے, آپ اس کو سبسکرائب کریں گے اور گھنٹی کے نشان کو پریس کریں گے تو ضرور آپ کے پاس ویڈیو بھی آئے گی. آپ نے واٹر پروجیکٹس کو نہیں بھولنا بھائی. یہ ساری چیزیں آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے, لیکن جو واٹر پروجیکٹس ہیں, جو پیاسی انسانیت کو ان کی پیاس بجھانے کا سلسلہ ہے, وہ جاری و ساری رہنا چاہیے. آپ واٹر پروجیکٹ ایک ضرور لگائیے. آئیے جناب, یہ بھارت کا ایجنٹ, جن کو وہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. ہمارے دوست ہیں, صحافی ہیں, سید کوثر کاظمی صاحب, یہ لندن میں ہوتے ہیں یو کے میں, اور یہ معروف صحافی ہیں سید کوثر کاظمی صاحب. وہ نواز شریف کے ساتھ نا ایک دفعہ واک کر رہے تھے. ٹھیک, اور عمران خان کی حکومت تھی یہاں پر, نواز شریف کے ساتھ واک کر رہے تھے, اور وہ واک کرتے کرتے, صحافی کا کام ہے بھائی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ واک پہ نکلیں گے وہاں پہ تو آ کے کوئی نہ کوئی خبر, صحافی کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی خبر نکل آئے گی, کوئی بریکنگ میں دے دوں گا. میں بھی ہوں تو میں اسی طرح سے, عمران خان بھی چل رہے ہوں تو ہم ان کے ساتھ اسی طرح سے کریں کہ یار اگر اپروچ ہے وہاں تک جانے کی تو وہ بالکل ہر صحافی یہی کرے گا کہ کوئی نہ کوئی خبر نکلواؤں. تو صحافی تو سٹوری کو بھوکا ہوتا ہے, پھر وہ ایکسکلوسیو نیوز کے طور پہ بنا کے اس کو پیش کرتا ہے. وہ جناب ان کے ساتھ نا, اچھا یہ کوثر کاظمی صاحب بھی یہ بڑے اچھے آدمی ہیں, لیکن انہوں نے بھی کس طرح کا مقدر ہے آپ اندازہ کریں. کچھ روز پہلے یہ جج صاحب گئے, ہمایوں دلاور صاحب, ان کے ساتھ بھی ان کی شکل ملتی ہے. تو یہ کوثر کاظمی صاحب کی تصویر تھی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ غالباً, یا ان کے ایک ذیشان ملک صاحب ہیں, ان کی بھی تصویر تھی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو یہ جج دلاور صاحب کھڑے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. تو اب یہ کوثر کاظمی کا بھی وہی سلسلہ ہے, جیسے ذیشان ملک صاحب کی تصویر کو بنا کے نا انہوں نے کہا کہ یہ جج دلاور کھڑے ہیں. بعد میں وہ ذیشان ملک نے کہا کہ یہاں تو کوئی ڈیفیمیشن لاز ہے نہیں نا, یہاں تو پاکستان میں جو بول دو سو بول دو. انہوں نے کہا یہ جج دلاور کھڑے ہیں مریم نواز. مجھے بھی وہ تصویر بہت سارے لوگوں نے بھیجی, اور میں نے کہا اللہ کا نام مانیں, یہ ان کے سوشل میڈیا کے مینیجر ہیں, یہ کیا ہے, ذیشان ملک ان کا نام ہے, اور یہ مریم نواز صاحب کے سوشل میڈیا کے ہیڈ ہیں, یا ان کے سوشل میڈیا کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ ہیں, یہ جج دلاور نہیں ہیں. اب کوثر کاظمی صاحب واک کر رہے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ. یہ تحریک انصاف کے یوتھیا میڈیا نے کہا
کہ جی دیکھیں یہ بھارتی ایجنٹ ہے اور یہ بھارتی سفارتکار ہے، کس طریقے سے نواز شریف کے ساتھ واقع کر رہا ہے۔ اب ان کو تو غصہ چڑھنا تھا، انہوں نے کہا جی یہ تو میں ہوں، انہوں نے کیس کر دیا اس صحافی کے خلاف جس صحافی نے یہ سارا کچھ بولا۔ اب یہ شرمندگی دیکھیں اس صحافی کی، یہ کوثر کاظمی سے معافی مانگ رہا ہے، دو دفعہ معافی مانگی ہے، کوثر کاظمی نے اسے معاف کیا ہے۔ یہ آپ ذرا دیکھیں، کھل کے تبصرہ کرتے ہیں، بے فکر ہو جائیں اس پہ، یہ دیکھ لیں۔ Posted on my Twitter account targeting a senior journalist from Samal TV, Mr. Qasim Kazmi, along with three-time elected Prime Minister Nawaz Sharif. The tweet wrongfully portrayed Qasim Kazmi as the Indian military attaché and incorrectly claimed that Nawaz Sharif had met with Indian officials. I realized that this news was completely fake and incorrect, wrongfully implicating a highly respected journalist from one of Pakistan's most biggest media houses, along with thrice elected Prime Minister. I would like to take this opportunity to apologize to everyone whom such fake news may have caused distress. Sadly, a few media anchors have wrongfully promoted such fake news and propaganda through the media. Such propaganda portrays a highly negative image of our country, and this has damaged our reputation on the international scene. I am very thankful to Qasim Kazmi for meeting me upon my request. He is like my elder brother and an extremely kind gentleman. I once again would like to apologize to Mr. Qasim Kazmi from the core of my heart. A great gesture by Sohaib. He admitted, he apologized, he admitted his mistake. So fair enough, I'm not going to take any action against him now. لیکن جتنے بھی لوگ یہاں پہ برطانیہ میں رہتے ہیں، خصوصاً جو لکھنے والے لوگ ہیں، جو پیشہ صحافت سے وابستہ ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی خبر ان کے پاس آتی ہے تو اس کی تحقیق کرنے کے بعد اس کو سوشل میڈیا پہ یا اپنے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو بھیجا کریں۔ پاکستان میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کسی کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی بھی الزام لگا دیں تو قانونی طور پر آپ کے خلاف کوئی کچھ کر نہیں سکتا، لیکن برطانیہ کے اندر جو ڈیفامیشنز لا جتنے بھی قوانین ہیں وہ انتہائی سخت ہیں۔ آپ جب کسی کے خلاف اس قسم کی خبر لگاتے ہیں تو فوری طور پر آپ کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے۔ میں نے کوشش کی تھی، مجھے اپنے ادارے کی طرف سے بھی بھرپور تعاون حاصل تھا، جو ماہر قوانین ہیں وہ میری مدد کر رہے تھے اس حوالے سے، لیکن جیسے ہی صہیب نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور آج آ کر انہوں نے اس پہ معذرت کی اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے، تو میں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کروں گا۔ اب معاملہ یہ ہے، آپ بھائی بتائیں، آپ ذرا دیکھیں، حالت یہ ہے کہ اب وہ ڈیفیمیشن چونکہ اس کی طرف گئے، وہ برطانیہ تھا، یہاں پہ یوتھی کیا کرتے ہیں، یہاں پر تو یوتھیوں نے جج ہمایوں دلاور کی کوئی نقلی بیوی بنا دی تھی، جعلی بیوی، کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کی حمایت میں بول پڑی ہیں، کسی نے کیپٹن صفدر کی بیوی بنا دی، کسی نے کیا۔ بھائی یوتھیا میں بالکل کوئی بندے یہ کچھ نے مجھے میسج کیا نا کہ نقوی صاحب آپ یہ ضرور کہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بالکل ٹھیک ہے کہ شیطان کا گمراہ کیا ہوا بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے، عمران کا گمراہ کیا ہوا ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل یوتھیا جیسے ہی اس کلب میں شامل ہوتا ہے، عقل گئی، شرم گئی، حیا گئی، غیرت گئی۔ جب کلب سے نکلتے ہیں پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہاں پر انہوں نے ایسے ہی حرکات کی ہیں، مذہب کارڈ استعمال کیا، فوج کارڈ استعمال کیا، وطن کارڈ استعمال کیا، حب الوطنی والے کارڈ استعمال کیے، غدار احسن اقبال جیسا بندہ، سوفیسٹیکیٹڈ پروفیسر، ڈیسنٹ انسان، ڈیسنٹ ویل ایجوکیٹڈ پولیٹیشین، پروفیسر، ان پر وہ میراثی ابرار الحق نے اس طرح سے اکسایا۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے گولی مار دی ان کو کسی نے، ان کے بادوں میں لگی، اللہ نے ان کو بچا لیا، کسی پہ جوتا پڑ گیا، کسی پہ سیاہی پڑ گئی، کسی پہ یہ۔ بھائی بھکتا یہاں پہ یہی ہے نا اس قوم میں نا۔ اب میں ناراض نہ ہوئیے گا، میں بڑا کھلا ڈلا بندہ ہوں، بہت میں فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کر۔ جنرل باجوہ کی پہلی اپوائنٹمنٹ سے پہلے کسی نے شوشہ چھوڑا یہ قادیانی ہے، ٹھیک؟ اچھا، وہ شوشہ بھی ان کی اپنے کسی نے، ادارے والے نے کسی نے چھوڑا، وہ پتہ ہے سب کو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہوا جناب، ان کو اپنے پہلے دور میں میلاد کی کچھ محافل کرانی پڑیں،
یعنی ثابت کرنے کے لیے کہ میں وہ نہیں ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ وہ ملک ہے جہاں پر آرمی چیف کو اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے میلاد کے فنکشن کرانے پڑتے ہیں, میلاد کی محافل کرانی پڑتی ہیں. پھر ہمارے کچھ مولانا حضرات علماء گئے وہاں پر, وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے بڑی اچھی اچھی تقریریں کی اور انہوں نے کہا کہ جناب جنرل باجوہ کے حق میں بولے کہ بعد میں کچھ وہ تاثر زائل ہوا. یہ ملک ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ بکتا یہی ہے, یہاں پہ نعرہ بکتا ہے, یہاں پہ پرفارمنس تھوڑی بکتی ہے. تو کل کو میرے بھائی آپ یہی کرتے رہے ہو جو آج عطاء اللہ تارڑ صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں وہ پریس کانفرنس کریں, اور باقی جو نون لیگ ایک سیاسی جماعت ہے ان کو ایسا کرنا ہے کیونکہ اس قوم میں ایسا ہی بکتا ہے, ان کو ایسا ہی کرنا ہے. آپ آئے تو آپ نے شوشہ چھوڑا, ہم آسیہ بی بی کو ڈاکٹر عافیہ کو ہم واپس لا رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا, اور آپ واپس بالکل ہی نہیں لائے. آپ اس کوئی اس قسم کی کارروائی ہی نہیں ہوئی ڈاکٹر عافیہ کو واپس کرنے. لیکن آپ نے وہ اسلامی ٹچ دینا تھا. وہ آپ کو یاد ہے نا کہ عمران خان تقریر کر رہے تھے تو پھر کس نے, علی محمد خان صاحب تھے, فیصل صاحب تھے, کون تھے, انہوں نے کہ شہباز گل تھے, کوئی تو تھے غالباً, تو جس نے ان کے کان میں آ کے کہا کہ جی اسلامی ٹچ دے دیں, وہ مائک میں چلا گیا. تو یہ اسلامی ٹچ دیتے ہیں اپنی سیاست کے لیے, اپنے گندے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے, اپنے اس کے اوپر یہ ملمہ کاری کرتے ہیں اسلام کی اور مذہب کارڈ بیچتے ہیں. تو اس قوم میں بکتا یہی ہے. کل کو اگر آپ نے یہ نہ کیا ہوتا تو آج وہ یہ بھی بات نہ, میں آج کہتا ہوں کہ وہ جیفری جو ہیں, جیفری رابرٹسن, وہ کل کو کسی اور کا بھی وکیل ہو سکتا ہے. آج عمران خان کا ہے, اس سے پہلے سلمان رشدی کا تھا, وہ جولین اسانج کا تھا, یا باقی لوگوں کا وہ لولا ڈی سلوا کا تھا, جو بھی جن کا بھی وکیل رہا ہے, کل کو کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے کل کو کسی اور. اور دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اگر آپ نے نہ کیا ہوتا تو آج آپ پہ اس طرح کی باتیں نہ ہو رہی ہوتی. یہ آپ ہی اس کے ذمہ دار ہو جس کی وجہ سے آج آپ کو سلمان رشدی سے جوڑا جا رہا ہے. یہ اس کی ذمہ دار آپ ہیں. دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ اگر جیفری نے ان کی وکالت کی ہے, بیرسٹر جیفری نے ان کی وکالت کی ہے, تو وہ ان کے ملکوں میں چل رہے تھے مقدمات, وہ وہاں جورسڈکشن کی پرابلم نہیں تھی. وہ برازیل کی عدالتوں میں کرے یا ساؤتھ افریقہ کی عدالتوں میں کرے یا باقی یورپ کی عدالتوں میں کرے, پاکستان کی عدالتوں میں تو آ کے آپ کا مقدمہ نہیں لڑ رہا. وہ ان کی عدالتوں کی جورسڈکشن ہمارے اوپر کب آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ غلط گائیڈ کر دیا گیا ہے. یہ شہباز گل جیسے لوگ آپ سے کروڑوں ڈالر بٹورنا چاہتے ہیں اوورسیز یوتھیوں سے, اور پہلے بٹورے بھی ہیں بہت سارے لوگوں نے. اوورسیز یوتھیوں کو پتہ ہے چندہ کیا ہے عمران خان کے نام پر, جب سے ان کی تو چاندی لگ گئی ہے, ان کی تو چاندی ہوئی ہے کہ وہ جناب لاکھوں کروڑوں ڈالر بٹور رہے ہیں یوتھیے, ٹھیک ہے نا. یہ یوتھیوں سے ان کو پتہ ہے کہ یوتھی عمران خان کے نام پہ دیں گے تو وہ دے کے تو انہوں نے وہ کوئی لیگل ایڈ کے نام پہ تو کسی ایڈ کے نام پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں ہو سکتا مقدمہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ عالمی عدالتوں میں, وہاں پہ برطانیہ کی عدالتوں میں یا ان عدالتوں میں, برطانیہ کی عدالتوں میں مقدمے لڑے گئے ہیں ڈیفیمیشن کے, وہ اس طرح سے لڑے گئے ہیں کہ جیسے جیو نے یہاں پر ایئر وائی کی وہاں بھی جاتا تھا, تو ایئر وائی تب سے بند ہے, کسی دوسرے نام سے وہ چل رہا ہے, ویژن ٹی وی کے پتہ نہیں کس ٹی وی کے نام سے. انہوں نے جیو کو بھاری جرمانہ بھی ادا کیا ہے. اسی طریقے سے اسحاق ڈار کے مقابلے میں بھی وہ ہار گئے ہیں, ناصر بٹ صاحب کے مقابلے میں بھی ہار گئے ہیں, گل بخاری صاحبہ کے مقابلے میں بھی بہت سارے اور ٹی وی چینل بھی ہار گئے ہیں. یہاں پہ بہت سارے ٹی وی چینل ہارے, اس کی وجہ کہ وہاں پہ وہ ان کا ٹی وی چل رہا تھا, وہ وہاں جا رہے تھے, اس وجہ سے ان کا وہ ہو رہا تھا. ادروائز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی ایسی صورتحال ہو. اب بات یہ ہے کہ وہاں پر اگر وہ مقدمہ لڑیں گی بھی صحیح, تو پاکستان پہ ان کورٹس کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے. اور عالمی عدالت انصاف میں, جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, ICJ میں افراد نہیں جا سکتے, انڈیویجولز کو وہ شمولیت کا اختیار نہیں دیتا, نہ ہی NGOs کو, نہ ہی کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشنز کو, نہ ہی پرائیویٹ اینٹیٹیز کو, کسی بھی ایسی چیز کو. ریاستوں کو صرف اور صرف 2 ریاستوں کے درمیان اگر پھڈا پڑ جائے تو تب آپ عالمی عدالت انصاف میں جا سکتے ہیں. اب آپ سنیں نیو یارک میں جو اذان ہے, وہ اذان سنیں
آپ سر دھنیں، یقین کریں مزہ آ گیا، ایسی اذان آئی ہے اور وہ لوگ کس طرح سے خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ جھومنا بھی چاہیے، یہی قانونی، یہی آئینی جنگ ہے۔ اور آج جمعے کی اذان کی اجازت ملی ہے، کل کو اور اذانوں کی بھی 5 وقت کی نماز کی اذان کی اجازت ملے گی، اور آج جمعے کی اذان کے ساتھ ساتھ جو رمضان میں افطار کی اذان ہے، افطار کے ٹائم کی، مغرب کی، اس کی بھی اجازت ہے، کل کو اور بھی ملے گی۔ یہ ہوتی ہیں اصل خبریں، یہ ہوتا ہے اصل چیزیں جس کی طرف اشارہ ہونا چاہیے، یہ ہوتا ہے عالم اسلام کی پاور، یہ ہوتی ہے مسلمانوں کی پاور، یہ ہوتی ہے اسلام کی، اذان کی اور اللہ اور رسول کے حکم کی پاور۔ اور اس طریقے سے اس پاور کو آئینی اور قانونی جنگ کے ذریعے جو ہے نا یہ کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہوگی، اذان ضرور سنیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول